बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पनाह मांगते हैं अल्लाह आपसे शैतान मरदूद की जो दिलों में वसवसे डालता है। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे कि वो मेरी बात समझे। ऐ रब मेरे मालिक, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज़ हाथ फैलाए इस यकीन के साथ आपसे मांगते हैं कि आपके सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं। ऐ मालिक, हमारी टूटी फूटी दुआओं को ना देखें, हमारा आप पे जो यकीन है कामिल है इसको देखें और हमारी हाजतों को पूरा करें। आमीन। ऐ अल्लाह, हम आपकी पनाह चाहते हैं हर बुरे दिन से, हर बुरी रात से, हर बुरी घड़ी से, आने वाले वक्त की आफतों, बलाओं, मुसीबतों, परेशानियों, गमों, फिक्रों, दुखों और हर किस्म की बीमारियों से। ऐ अल्लाह, हमको हर लम्हे अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मुझे हमेशा ऐसी इज़्ज़त और ऐसी खुशी से बचाएं जो आपकी नाफरमानी और आपको नाराज़ करने से हासिल हो। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम लोग करेंगे सूरत अल बकरा की आयत नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे, जितना आसानी से हो जाएगा तर्जुमा और उसकी तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पनाह मांगते हैं अल्लाह आपसे शैतान मरदूद की जो दिलों में वसवसे डालता है। फिर शैतान ने दोनों को वहां से फुसला दिया और जिसमें थे उससे इनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त का ठिकाना है और माश है। यहाँ पे जो बोला जा रहा है, शैतान ना एक इंसान की एक ऐसी हालत का नाम है जो उसके दिलों में वसवसे डालती है। ठीक है, हमारे अंदर ही शैतानियत भी है, हैवानियत भी है, इंसानियत भी है, फरिश्तों वाली सिफात और अल्लाह वाली, ये सारी सिफात हमारे अंदर मौजूद हैं। तो ये मैं आपको शैतान की ऐसी हालत बता रही हूँ। उसने दोनों को निकलवा, शैतान कौन है? उसने अच्छाई और उसने दोनों को वहाँ से निकलवा दिया जहाँ पे वो पहले रहते थे। यानी ये जितनी भी आपको पहले हमने स्टोरी बताई है, ये इंसान की ऐसी हालत की बताई है जहाँ वो आराम से सुकून से रहा करते थे। फिर जब कोई आता है, कोई दूसरा इंसान उसके सामने आता है, तो वो इंसान जो खुद है वो दूसरा इंसान उसके सामने इम्तिहान बन के आता है। तो इंसान खुद जो है वो उसको देख के तो वो शैतानी, जब वो कोई गलत काम करता है, क्योंकि गलत वसवसे डालता है, शैतान का काम है वसवसे डालना इंसान के दिलों में। तो जब वो आके उसको कहेगा कि देखो ये किस तरह का इंसान है, ये तुम्हारे साथ ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, वो बहकाने की कोशिश करता है, क्योंकि शैतान का काम ही है कि वो उसको बहकाए। तो जब वो उसको बहकाता है तो कहता है कि देखो ये तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है। और शैतान क्या होता है? वसवसे डालता है कि नहीं, अच्छाई से बुराई की तरफ लेके जाता है, या कोई भी चीज़ आपको रोकता है। ठीक है, एक दूसरे के दुश्मन हो, चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। अब दुश्मन कौन है? हमारे अंदर ही शैतानी सिफ्त भी है, हमारे अंदर इंसानी सिफ्त भी है, हमारे अंदर हैवानी सिफ्त भी है। तो हमने खुद अपनी इन सिफात को उजागर करना है, उनको देखना है कि हम अपने आप को ठीक कैसे कर सकते हैं, बुराई को अच्छाई से चेंज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि शऊर अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में पहले से हमें दिया हुआ है। ठीक है, और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त का ठिकाना और माश। ज़मीन ये होती है कि हमारी सोच का लोअर कॉन्शियसनेस जो होता है उसको, या फिर हाई कॉन्शियसनेस जो होता है वो आसमान उसको हम कहते हैं। ठीक है, हमारी सोच ही है जो इस तरह से वो करती है काम। तुम्हारा ठिकाना, इसका मतलब है कि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। जैसे कुरान पाक फरमाता है ना, हमें बताता है कि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। तो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हमारे लिए लिख दी हैं वो उसका वक्त मुकर्रर है, उसमें से हमने सिर्फ फैसला सही करना है,
7 تھاٹس ہمارے دماغ میں آتی ہیں، ان میں سے ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی والی تھاٹ کو آگے لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم ہم نے پھر ڈیسائیڈ کرنا ہے جب وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے، اس کا فیصلہ ہم نے اسی وقت کرنا ہے کہ ٹھیک یا غلط کا فیصلہ ہم نے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. ہمارے سامنے جب کوئی بھی آئے گا، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، کون اچھائی اور برائی ہمارے سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں ہمارے سامنے آ کے ہمیں سکھانے کے لیے آتی ہیں. تو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اچھائی کی طرف جانا ہے یا برائی کی طرف جانا ہے، یا برائی کی طرف جائیں گے تو کتنا ڈیپ جانا ہے، اور اچھائی کی طرف جائیں گے تو کتنا اندر اس میں جانا ہے، ٹھیک ہے. پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے. آدم کیا ہے، جب ہم لوگ جو ہیں، جو دکھنے میں تو انسان دکھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر حیوانیت اور شیطانیت دونوں موجود ہوتی ہیں. ہم ان دونوں کو، شیطانیت اور حیوانیت کو ختم کر کے جب ہم اپنی تھرڈ جو ہے صفت جو ہے وہ اس کی طرف جاتے ہیں، جنات، شیطان، حیوان، اور پھر اس کے بعد ان کو ختم کر کے پھر ہم جب اگلی صفت کے بعد آدم کی اس پہ چلے جاتے ہیں کہ ہم جب آدمی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے اندر یہ صفت موجود ہے کہ ہم جب آدمی بن جاتے ہیں تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو آدمی کس سے سیکھتا ہے؟ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے، یعنی رب سے، ٹھیک ہے. کلمات کیا ہیں؟ ہم لوگ جب انسان ہمارے اندر ہی وہ سب کچھ ہے، جب ہم سیکھ لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بڑا تیسمار خان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں. لیکن کچھ کلمات میں ہماری معافی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم معافی مانگنا سیکھ جائیں اور توبہ کر لیں، اپنے آپ کو ٹھیک انسان بنا لیں تو ہم اچھے انسان ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم اپنے آپ کے ضد کے اندر لے آنے کی، جیسے ہمارے اندر ہوتی ہے ضد کہ ہم اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ہیں کہ ہماری غلطی ہے، ہم کہتے ہی نہیں ہے کہ ہماری غلطی ہے، دوسرے کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، نہیں غلطی دوسرے کی ہے، اپنی تو انسان کبھی بہت کم لوگ جو ہیں وہ اپنی غلطی مانتے ہیں اور ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں تو بچوں کو جب سکھایا جاتا ہے نا کہ اپنے بھائی یا بہن سے سوری کرو، تو وہ تھوڑا سا ضدی ہو جاتا ہے، نہیں میں نے نہیں بولنا، تو اس کو پیار سے سکھانا پڑتا ہے. یہ چیزیں ہمیں بھی اس دنیا سے ہی سیکھی ہیں، ٹھیک ہے، ہم سیکھتے ہیں. اور یہ پروردگار جو ہمارا رب ہے وہ ہمارے اندر ہی موجود ہے، اس کی صفت موجود ہے، ٹھیک ہے. یہ جو صفت ہے، کچھ کلمات سیکھے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ، ہم جو اس دنیا سے سیکھتے ہیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنی روح پھونک دی. ہر انسان کے اندر اللہ کی روح ہے. جب اللہ ہی کی روح ہے تو اللہ تو کو پتہ ہوگا نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، دوسرے انسان کیا کر رہا ہے. اور ایک جو ہے اس کے اندر پاک روح ہے، یعنی روح القدس جو پاک روح ہے وہ الگ ہے، باقی سب انسانوں کے اندر اللہ ہی کی روح ہے. پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے. ہم لوگ جو ہیں کہاں سے سیکھتے ہیں؟ آتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں انسانوں سے ہی سیکھ لیتے ہیں، اور ہم نے کلمات سیکھے، میں نے بھی سیکھے. اور وہ سیکھنے کے بعد میں اپنا ہی بتا دیتی ہوں، باقیوں کا تو بعد میں وہ کریں گے، لیکن میں اپنا بتا دیتی ہوں کہ میں نے ہی کچھ کلمات سیکھ لیے. اور سیکھنے کے بعد سیکھے تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا. یعنی جب ہم معافی مانگ لیتے ہیں، جب ہم جاتے ہیں اور دوسرے انسان کو اپنے سے بہتر اس کو ایکسیپٹ کر لیتے کہ یہ انسان اچھا ہے اور ہماری غلطی ہے، تو اس کا مطلب ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. لیکن زیادہ تر لوگوں کو احساس نہیں ہوتا اس چیز کا، تو ہمیں اپنے اندر سے وہ چیز نکالنی ضروری ہے، اپنے آپ کو معاف کرنا. اور یہ سب کچھ ہمیں خود اپنے اندر کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے. بے شک اللہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی جب ہم توبہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، توبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے توبہ کی اور دوبارہ وہی کام کرنا شروع کر دیا، نہیں. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے بول دیا کہ ٹھیک ہے آج کے بعد میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو اپنے آپ کو اس کام سے اپنے روکنا ہوگا. اور یہ جو ہماری زندگی کا جو فرسٹ پیریڈ ہوتا ہے نا، 10 20 30 40 50 سال کی عمر جو ہوتی ہے، اس ایج کے اندر آپ کسی بھی وقت اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور معافی مانگ سکتے ہیں، اپنے
پہلے تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ نے غلطی کی ہے. جب آپ کو احساس ہو جائے گا کہ آپ نے غلطی کی، پھر آپ خود سے پہلے ان انسانوں کو معاف کریں گے جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی. سب سے پہلے تو آپ نے خود معاف کرنا ہے ان لوگوں کو کہ چلو یا اللہ میاں میں ان سب لوگوں کو معاف کرتا ہوں. جب آپ ان سب کو معاف کریں گے نا تو پھر آپ ایک ایک کے پاس جائیں گے. اور اگر زندگی آپ کی ہے اور آپ کے سامنے وہ لوگ آتے ہیں یا اس طرح کے لوگ آتے ہیں آپ کے سامنے، تو آپ نے ویسا ایکٹ کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو اللہ بھی آپ کو، جب آپ نیت کریں گے تو اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا ان چیزوں سے. لیکن ان انسانوں سے بھی معافی مانگنی ضروری ہوتی ہے، واپس جانا اگر آپ جانا چاہیں تو. ویسے یقین کر لیں کہ وہ اللہ ہی کے بندے ہیں تو اللہ آپ کو اللہ معاف کر دے گا، تو ظاہر ہے اس کے بندے بھی معاف کر دیں گے. جب اللہ معاف نہیں کرے گا تو اس کے بندے بھی معاف نہیں کریں گے. خود اپنے آپ کو معاف کریں گے نا جب دوسروں کو معاف کر کے، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے سب سے نیکی کا کام کیا. ہم نے فرمایا تم یہاں سے اتر جاؤ. ہم نے فرمایا تم یہاں سے اتر جاؤ جب تک تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے. یعنی تم کہاں سے اتر جاؤ؟ یہاں پہ انہوں نے ترجمہ جو کیا کہ اتر جاؤ، دیکھا جائے تو تم یہاں سے نکل جاؤ ویسے ہونا چاہیے تھا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ. جس جنت میں وہ تھے وہاں سے ان کو نکالا گیا کہ تم اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہوتا ہے نا، جو اچھے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو جب وہ برے جب وہ معافی مانگ لیتا ہے، جب وہ توبہ کر دیتا ہے تو اس کو، جب وہ سیکھ لیتا ہے اپنی چیزوں کو، تو پھر اس کو وہاں سے نکالا جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم اپنا ذریعہ معاش ڈھونڈو اپنی زندگی میں جا کے اپنے آپ کو ٹھیک تو تم نے معافی تو مانگ لیا، اب اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تم نکلو یہاں سے اور جا کے جب تمہارے پاس میری کوئی ہدایت پہنچے تو تم نے وہ پہنچے تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان کو کچھ خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. جنہوں نے میری پیروی کی، اس کا مطلب ہے ہم انسانوں میں جو انسان ہدایت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور توبہ کرتے ہیں تو ان کے پاس جب ہدایت پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کی، عقل تو ہوتی ہے، شعور تو ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس میں سے ہدایت بھیجتے ہیں. کبھی کسی انسان کے ذریعے، کبھی کسی انسان کے ذریعے، کبھی ہمارے شعور کے ذریعے. اس طرح اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آزمائش کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں تو ان کو کچھ خوف نہ ہوگا اور وہ غمناک ہوں گے. یعنی اگر میں آدم ہوں، اگر میں آدمی بن گئی ہوں اچھا، تو اس میں کیٹیگریز آ جاتی ہیں کہ کس ٹائپ کے آپ آدمی بنے ہیں، یعنی انسان کیسے بنے ہیں، بشر، انسان. پھر وہ اس طرح کے اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان میں بھی بہت ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں، حیوانیت میں بھی بہت ساری کیٹیگریز ہیں، شیطانیت میں بھی بہت ساری کیٹیگریز ہیں، اور ابلیسیت میں، فرعونیت میں، یعنی فرعونیت، ابلیسیت، یہ ساری کیٹیگریز ہیں اس انسان کے اندر اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ اوپر جانے کے لیے. ٹھیک ہے، اور نہ وہ غمناک ہوں گے. جب آپ آپ یقین کریں کہ جب آپ کسی اچھے انسان ہیں نا تو آپ کسی کے ساتھ برائی کریں گے نا تو آپ کے اندر آپ کو تکلیف دے رہا ہوگا وہ چیز کہ نہیں آپ نے غلط کیا، ملامت، آپ کا ضمیر ملامت کر رہا ہوگا کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے اور اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. اگر آپ کسی بھی ایج میں جا کے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ گنہگار ہیں، آپ غلط کام کرتے رہے اور آپ کو ہو کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، تو جب خود آپ ڈیسائیڈ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو رستہ دکھائے گا، آپ کو ہدایت دے گا. ٹھیک ہے، پھر آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. اس کے بعد جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے نا، یقین کریں اس کے بعد اس دنیا میں آپ کو کم از کم کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں نا یہ جو قرآن ہے یہ اس دنیا کا درس دیتا ہے، یہ کسی اور دنیا کا درس نہیں دیتا ہے. یہ جو ہمیں انسانوں نے بولا نا کہ کسی مرنے کے بعد آپ کو جنتیں ملیں گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ ہمارے نفس کے مرنے کی بات ہو رہی تھی، وہ ہمارے کسی فزیکل ڈیتھ کی بات نہیں ہو رہی تھی. ہمارے نفس جب مر جائے گا، اس کو ختم کر لیں گے، اس کی توبہ کر لیں گے تو اس کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے نفس کو ٹھیک کر لیں گے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کو تنگ کرے یا کچھ، یا آپ کو وہ چیز نہ دے جو آپ کے لیے لکھی ہوئی ہے. اور جنہوں نے جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اس میں رہیں گے کیا مطلب ہے کہ جس جہنم کو وہ ایکسیپٹ کریں گے، جس چیز کو وہ اپنائیں گے. اب دیکھیں، اور جنہوں نے جھٹلایا، جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ جب کوئی انسان آپ کے پاس آتا ہے اور وہ آپ کا امتحان ہوتا ہے،
اس کو آپ نے اس کی چیز کو سمجھ کے اور پھر اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہی پاس کئی لوگ آ جاتے ہیں، آ کے وہ اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے یار اتنے بڑے بڑے بوڑھے لوگ، اتنی بڑی بڑی عمر کے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ ان کی حرکتیں دیکھیں، آپ یقین کریں کہ آپ کو شرم آئے گی کہ آپ کہیں گے یار انسان، یہ انسان ہے. وہ بھی بڑی بڑی عمر کے بھی جو لوگ ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ وہ انسان نہیں بنے ہوتے. آپ کو پتہ ہے اس طرح کہ وہ ان کے اندر حیوانیت اور شیطانیت ابھی تک موجود ہوتی ہے. اتنی بڑی داڑھیاں رکھ لیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے آدمی بن جاتے ہیں، لیکن ان کو شعور نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ان کے پاس. انسان وہ بنے ہی نہیں ہوتے. بہت بہت سے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اور نہ اور جنہوں نے جھٹلایا. اب جھٹلانے والے کون ہوتے ہیں؟ میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ جب کوئی آپ کے پاس آتا ہے، ہمارے پاس آتا ہے، تو ہم نے اس کو انکار نہیں کرنا. ہم نے کہنا ہے ٹھیک ہے چلیں ہم سوچیں گے اس کے بارے میں. کل میرے ساتھ یہ ہوا کہ ایک شخص آئے تھے ہمارے پاس، تو انہوں نے جو کوشش کی اپنی طرف سے ہم لوگوں کے ساتھ ہمیں بہکا، ایک نہیں بلکہ دو آئے تھے. ایک تو ان دونوں کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے جھٹلانے کی کوشش کی. ان کو بولا بھی جا رہا ہے کہ آپ لڑائی نہ کریں میرے ساتھ لڑائی نہ کریں، فائٹ نہ کریں، میں آپ کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتی ہوں. جب اس نے بہت زیادہ اس شخص نے مجھے تنگ کیا تو میں نے بولا جاؤ کر لو جو کرنا ہے. وہ مجھے دھمکی بھی دے کے گیا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا تو وہ کر دوں گا. ٹھیک ہے کر لو. آپ اللہ کے مقابلے میں آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتاتی ہوں، میں آپ کو صحیح بات کا بتا رہی ہوں کہ آپ نہ لڑیں، آپ لڑائی نہ کریں میرے ساتھ. میں دیکھیں کیونکہ میں لڑنا نہیں چاہتی آپ سے، پھر بھی آپ مجھ سے لڑنا چاہتے. وہ حابیل اور قابیل کا آپ نے وہ سٹوری سنی ہے؟ وہ حابیل اور قابیل والی سٹوری ہو گئی تھی کہ میں نے تو اس کو منع کیا کہ آپ جو مرضی کرو، میں نہیں کروں گی، جو کرنا چاہتے ہو کر لو. اس نے مجھے بولا میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. بالکل حابیل اور قابیل والی سٹوری آ گئی تھی میرے سامنے کہ وہ شخص دھمکیاں بھی دے کے گیا مجھے کہ میں جو مجھ سے بن پڑے گا میں کروں گا. میں نے بولا کر لیں آپ، میں کیا کر سکتی ہوں، کیونکہ مجھے ڈر نہیں ہے نا، مجھے انسانوں کا ڈر نہیں ہے، مجھے ان سے ڈر نہیں لگتا، مجھے ایسے لوگوں سے ڈر نہیں لگتا کہ دھمکیاں دیتے میں تمہارا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. کر کے دکھاؤ نا اگر ہمت ہے تو. میں یہاں امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہوں، اگر آپ کی کوئی ہمت ہے اور آپ کرنا چاہتے ہو آؤ کر لو. میں کیا کروں گی؟ میں تو اللہ ہی سے پناہ مانگتی ہوں. آپ لوگ جو شیطانی کاموں کی اور جو شیطانی حرکتیں کرتے ہیں ان سے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیں. جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. اب دیکھیں آپ جھٹلا رہے ہیں اللہ کی آیتوں کو. جب آپ کو بولا جاتا ہے کہ لڑو مت مجھ سے، مت کرو یہ کام، آپ مجھے دھمکیاں دیتے میں یہ کروں گا تو وہ کروں گا. جیسے حابیل نے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا تو اس نے کر ہی دیا. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جو ہمارا نفس ہوتا ہے نا، یہ اس ٹائم پیریڈ کے لیے ہمیشہ رہنے کا مطلب یہ ہے جب تک اس کو دوسرا کام نہیں کر لیتا، جب تک اس نفس کی موت نہیں ہو جاتی یا اس نفس کو وہ بھول نہیں جاتا، ختم نہیں کر دیتا، تب تک وہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہتا ہے. جیسے اگر آپ نے غلطی کی ہے کوئی یا آپ نے کوئی برا کام کیا ہے، جب تک آپ اس کام کو یا تو سدھار نہیں لیں گے یا صحیح نہیں کر لیں گے، یا پھر بیچ والا رستے کا یہ ہے کہ آپ بالکل اس کو بھول نہیں جائیں گے، تب تک آپ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں غصے میں رہیں گے، اس چیز میں موجود رہیں گے. آپ کا جو دماغ ہے وہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہے گا. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اس چیز کو یا تو بھلا نہ دیں یا آپ اس چیز سے اپنے آپ کو دور نہ کر لیں، برائی کو یا اچھائی کو اپنے سے دور نہ کر لیں، تب تک آپ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہیں گے. اور اے آل یعقوب میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے. آل یعقوب، اچھا یعقوب کا بھی مجھے نا مطلب دیکھنا پڑے گا کیونکہ یعقوب کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہم لوگ نا، میں نے کیا کیا کہ میں نے ان سارے ناموں کے وہ کر کے رکھے ہوئے ہیں، ترجمے کر کے رکھے. یعقوب کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے آنے والا، عقب میں آنے والا. ٹھیک ہے. جو پیچھے سے کون آتا ہے؟ ایک ایسا انسان جو آتا ہے تو پیچھے سے ہے، اور پیچھے سے آ کے ہے تو سارے کے سارے آل یعقوب میں سے نا، تو پیچھے سے کون آئے گا؟ یعقوب، بنی اسرائیل. اچھا ٹھیک ہے، یہاں پر یعقوب جنہوں نے اور نہیں، یہ انہوں نے نا ترجمہ غلط کیا ہے، یا بنی اسرائیل لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے یہاں پہ سوری معاف کیجیے گا، مجھے یہ دیکھ لیا ہے میں نے
کہ ترجمہ انہوں نے غلط کیا ہے، تو میں تھوڑا سا کوشش کروں گی کہ جس کا اصل ترجمہ ہے اس کو اس کے اوپر چلے، کیونکہ میں جو ہوں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس پہ نہ جاؤں، کیا کہتے ہیں اس کو، ایز اٹ از لکھوں، جیسے ایسے ایز اٹ از پڑھوں جیسے لکھا ہوا ہے۔ میں آل یعقوب کن کو لیتی ہوں، ٹھیک ہے، ہم لوگ جو قرآن ایسے ایز اٹ از پڑھوں جیسے لکھا ہوا ہے، میں آل یعقوب کن کو لیتی ہوں، ٹھیک ہے، ہم لوگ جو قرآن پاک پڑھے گا کہ یہ کتاب میرے اللہ کی ہے، اور جب وہ مانے گا تو وہ آل یعقوب میں سے ہوگا، یعنی قرآن کو ماننے والا، کیونکہ ہم لوگ یہ ہے نا، ہمیں سکھایا جا رہا ہے نا، جب یہ قرآن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو ہم لوگوں کے بارے میں یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ہم لوگ جتنے بھی ہیں ہم ہی آل یعقوب ہیں، ٹھیک ہے، یعنی میں خود اپنے آپ کو لوں تو میں ہی یعقوب کی بنی اسرائیل میں سے ہوں۔ بنی اسرائیل کیا ہوتے ہیں؟ اس کتاب کے اندر کے لوگ، جتنے بھی لوگوں کا بتایا ہوا ہے نا، شیطانیت، حیوانیت، انسانیت، اور پھر یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے، تو یہ ہمارے اندر ہی موجود ہے، جو ان انسانوں کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ میں اپنے آپ کو انسان مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو بھی اللہ کا ماننے والا ہے، جو بھی ہے، تو وہ اس کو میں کہہ سکتی ہوں، اے بنی اسرائیل، ذکر کرو میرے احسانوں کا، ہاں میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، ٹھیک ہے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ یہ دیکھیں، اب میں جو کل بھائی میرے آئے تھے، ان کو میں نے نا، پہلے آئے، میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دیتی ہوں، وہ آئے، انہوں نے آ کے میرے سے بدتمیزی کی اور سٹارٹ کر دیا کہ آپ لائک، میں نے ان کی ایک بات کا جواب دیا تھا جو میں نے ان کو بولا، تو وہ اوپر آگے براڈ پہ اوپر آگے، اور میرے بھائی نے نا آ کے تھوڑا سا میرے ساتھ بھی زیادتی کی کہ تو کر کے بات کرنے لگے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں کبھی تو کر کے بات نہیں کرتی ہوں، تو وہ میرا بھائی جو ہے اس کو میں یاد کروانا چاہوں گی، اگر وہ سن رہا ہے کہیں پہ، کہ دیکھیں قرآن پاک جو ہے نا، وہ کہتا ہے، وہ بتاتا ہے ہمیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، ہم لوگوں کو سکھاتا ہے نا۔ تو میں یہاں پہ روزانہ آ کے آپ کو قرآن سکھاتی ہوں، میں نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں نے صرف آپ کو یہ بولا کہ کر لیں جو کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ آپ نے مجھے دھمکیاں دیں، آپ نے مجھے بولا کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں جاؤں گا، لیکن دیکھیں آپ کو بھی اپنے آپ کو کنٹرول میرا بھائی کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ کنٹرول رکھتے اپنے اوپر تو آج آپ کو یہ والا کام آپ کے بارے میں نہ بولا جا رہا ہوتا، جو آپ نے کام کیا، آپ نے اپنے احسان کو مانا نہیں، ٹھیک ہے۔ میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ ہم نے کیا اقرار کیا ہے کہ ہم لوگ لڑیں گے نہیں، ہم لوگ جھگڑیں گے نہیں، ہم لوگ سیدھے رستے پہ لوگوں کو لے کے آئیں گے، چاہے وہ ہمیں کتنا ہی ستائیں، کتنا ہی تنگ کریں، وہ ہمیں جو مرضی کرنا چاہیں، تو ہم نے یہ اقرار کیا تھا۔ تو میرے خیال میں ہاں، اس میں ایک چیز ہے کہ وہ دوسری والی جو بائبل آپ نے اس کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، جو کرسچنز کی جو بک ہے اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے نا، کہ ہم لوگ کوئی ایک گال ہمیں وہ کرے گا، کوئی ایک گال پہ مارے گا، ہم دوسرا گال بھی آگے کر دیں گے۔ تو میں نے تو وہی کیا کل آپ کے ساتھ، میں نے بولا کر لیں جو کرنا ہے، آپ کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا اقرار تھا کہ میں نے آپ کو مانا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں کچھ بھی آپ کو، وہ جو دو بھائی تھے نا، حابیل اور قابیل، آپ بھی میرے بھائی ہی تھے، ٹھیک ہے۔ جو آپ نے حرکت کی، میں نے آپ کو بولا کہ میں نہیں کروں گی، آپ جو مرضی کرنا ہے کر لیں، ٹھیک ہے۔ میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھے سے ڈرتے رہو، یعنی کیونکہ کریٹر تو ہمارے اندر موجود ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے۔ جب بھی ہم کچھ کام کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم چھپ چھپا کے کر لیں گے، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو انسان ہے ان کے اندر بھی اللہ ہی کی روح موجود ہے۔ جب اللہ کی روح موجود ہے ان کے اندر بھی اور آپ کے اندر بھی، تو ظاہری سی بات ہے اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو سامنے لے کے آئے گا، جو آپ نے کی ہوگی زندگی میں، جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ سامنے لے کے آئے گا۔ تو اقرار کو پورا کروں گا، ہم نے تو یہ اقرار کیا تھا، اور وہ کہ ہم لوگ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، وہ جو نیکی اور بدی ہے نا ایکسکیوز می، اس کا ہم لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نیکی کو ہمیشہ کوشش کریں گے کہ ہم نیکی کرتے رہیں۔ تو میں نے تو اقرار پورا کیا، لیکن کیا آپ نے وہ اقرار پورا کیا؟ قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتی ہوں، کیا آپ نے وہ اقرار پورا کیا میرا بھائی؟
جس میں آپ کو بولا گیا تھا کہ آپ نے زیادتی نہیں کرنی ہے کسی کے ساتھ. ہاں ایک اور پھر ان کے بعد ایک اور جو شخص آئے تھے، وہ حالانکہ ان کی داڑھی بھی ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، پھر بھی وہ میرے اوپر جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں میں نے ان سے تھوڑی سی بات ضرور کی تھی، میں مانوں گی اس چیز کو کہ میں نے ان سے بات کیا تھا، اور میں نے ان کو بولا تھا کہ ہم لوگ کل یا پرسوں 1-2 دن میں ہم لوگ براڈ لگائیں گے اور ہم لوگ بات کریں گے اس کے اوپر، اس ٹاپک کے اوپر. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ دیں. میں نے ان سے ساتھ دینے کے لیے بولا تھا، تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں میں کروں گا، ہاں میں کروں گا. لیکن پھر نیکسٹ ڈے ہم لوگوں کی بات نہیں ہوئی، اور نہ ہی میں نے ارادہ کیا کہ میں کسی کو تنگ کروں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتی. لیکن آپ اتنی بڑی داڑھی رکھ کے، اور آپ نے کل کیا کیا؟ فساد کروانے کی کوشش کی. دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے کہ فساد جو ہے وہ موت قتل سے زیادہ سخت ہے، زیادہ ہے. فساد قتل سے زیادہ بڑا ہے. اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں، سب کچھ رکھتے ہیں، تو پھر آپ جا کے وہی کام کرتے ہیں جس چیز کے ساتھ آپ کو منع کیا گیا تھا. ہم بنی اسرائیل ہے نا، تو ہمیں منع کیا گیا تھا کہ ہم نے یہ سب کچھ نہیں کرنا، لیکن آپ پھر بھی کرتے ہیں، فساد کروانے کی کوشش کرتے ہیں. آج میں آپ دونوں بھائیوں کو بتا رہی ہوں، اگر آپ سن رہے ہیں تو اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں. اگر قرآن پڑھتے ہیں، اگر خدا پہ یقین رکھتے ہیں، اگر اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، تو اپنے آپ کو چینج کریں، نہ کہ دوسرے انسانوں کو چینج کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے؟ جب ہم دوسروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، دیکھیں اتنی بڑی داڑھی رکھ کے اور آپ فساد کروانے کی کوشش کریں. آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی کوشش کی تھی، آپ کو پتہ ہے، وہ تلسی کے ساتھ آپ نے یہی کام کرنے کی، یہی حرکت کرنے کی کوشش کی تھی. حالانکہ آپ اتنی بڑی داڑھی رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ملا کہلواتے ہیں. بلکہ ایک میرے جو شاک صاحب نے کل ہمیں بولا تھا کہ آپ نا ان کو ملا کہا کریں، ایسے لوگوں کو ملا کہا کریں. تو میں معاف کیجیے گا، آپ کو میں ملا کہوں گی، آپ کو میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اکابر ہیں یا بڑے انسان ہیں. تو آپ اکابر شکابر کوئی نہیں ہے. کل ہی مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ اکابر نہیں ہیں، آپ ملا ہیں. کل مجھے اشفاق صاحب، اشفاق صاحب جو ہے نا، انہوں نے مجھے بولا کہ آپ نا اکابر نہ بولا کریں ان کو، ہمارا ان کا ملا بولا کریں. تو اب میں آپ لوگوں کو ملا بولا کروں گی. ٹھیک ہے؟ تو جو ملا ہیں، ملا صاحب جو ہیں داڑھی رکھ کے اور وہ فساد کرواتے پھر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے، یہ قرآن پڑھتے بھی ہیں اور آپ بنی اسرائیل میں سے بھی ہیں، اور دیکھیں فساد کرواتے ہیں. آپ جیسے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے میرا بھائی کہ مل جل کے اپنی چیزوں کو ختم کرے. دیکھیں میں نے آپ کی چیز، آپ یہاں پہ آئے تھے فساد کروانے کے لیے، کہ آپ نے مجھے کال کیا تھا، آپ نے یہ کیا تھا، آپ نے وہ کیا تھا. ہاں کال کی تھی، بات ہوئی تھی میری آپ سے، تو میں اس کو ایگری کرتی ہوں، میری اور آپ کی بات ہوئی تھی. لیکن جو آپ نے ڈرامہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے نا، جو آپ کرتے ہیں اکثر، کہ آپ لوگوں کی وائس ریکارڈ کر لیتے ہیں اور جا کے شو آف کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس کا یہ کیا، میں نے وہ کیا. نہ کیا کریں اس طرح میرا بھائی. ہم لوگوں کو منع کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں نے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا، ہم لوگوں نے دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے. تو پلیز مت کریں. اور یہ اس کے بارے میں جو اقرار کیا تھا نا آپ نے، قرآن جب پڑھتے ہیں تو ہم اقرار کر لیتے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ یا اللہ ہم اپنے اندر کے شیطان کو ماریں گے، ہم ختم کریں گے، ہم لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، ہم فساد نہیں کریں گے. یہ ہم لوگ کر لیتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فساد نہ کریں، ہم لڑائی جھگڑا نہ کریں. ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس جب ہدایت آ گئی ہے تو ہمیں اس کو اوپر یقین کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، نہ کہ ہم اپنے آپ کو خراب کریں گے. اور جو کتاب میں نے ایک میں وَآمِنُوا بِمَا أُنزِلَتْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. یہ تو یہاں پہ تو کتاب کا ذکر نہیں لکھا. اور جو وَآمِنُوا، اور جو کتاب میں نے تم پر نازل کی،